बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले MNAs ने स्पीकर कौमी असम्बली को तोशाखाना की बुनियाद पे इमरान ख़ान को नाअहल करने के लिए रेफरेंस भेजा। वो रेफरेंस उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भेजा और इलेक्शन कमीशन ने कल अपने मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले में इमरान ख़ान साहब को नाअहल करार देने के साथ साथ गलत बयानी का और कंसीलमेंट यानी हक़ाइक़ छुपाने का मुर्तकिब भी करार दे दिया और उसकी बुनियाद पे उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का हुकूमत को हिदायत की गई। अब इमरान ख़ान साहब गुस्सा हो रहे हैं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान पे और कह रहे हैं किसी ज़माने में आपने तो तारीफ़ें सुनी होंगी, न सिर्फ उनके नॉमिनी हैं बल्कि शेख रशीद साहब की तारीफ़ें भी हमें याद हैं कि वो किस तरह उनकी तारीफ़ें किया करते थे। तो लेकिन वो गुस्सा उन पे निकाल रहे हैं। क्रेडिट कोई हुकूमत ले रही है, कोई दूसरा ले रहा है, कोई तीसरा ले रहा है, लेकिन इस मामले का जो असल इनिशिएटर है और जो असल खामोश मुजाहिद है और जो असल सफ़रर भी है उसका तज़किरा बहुत कम सुनने को मिलता है। ये उस वक़्त की बात है कि जब इमरान ख़ान साहब की ताकत का तोती बोल रहा था, जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे, जब मौलाना फजल रहमान या जरदारी साहब वग़ैरह हुकूमत में नहीं थे और जब राजा सिकंदर सुल्तान साहब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर भी नहीं बने थे। 23 नवंबर 2020 की बात है कि पाकिस्तान के एक मेहनती और बहादुर लेकिन निस्बतन वो कम पॉपुलर जर्नलिस्ट राना इब्रार खालिद ने तोशाखाना का मामला उठाया और इसकी बुनियाद पे उन्होंने डिटेल्स देने के लिए जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक हुकूमत से डिटेल मांगे। न सिर्फ ये कि उनको डिटेल नहीं दिए गए बल्कि हुकूमत ने उस बुनियाद पे हाई कोर्ट से रुजू किया कि जी हम तोशाखाना के मामले की तफसीलात नहीं दे सकते। राना साहब अपनी कोशिश जारी रखे हुए थे, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये सहाफ़त के अकबर इस बाबर थे और अपनी बात से पीछे नहीं हटे। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ने भी इमरान ख़ान साहब और उनकी टीम के लोगों ने इनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब इमरान ख़ान साहब की हुकूमत थी 23 अप्रैल 2022 को भी उन्हें मैंने अपने प्रोग्राम जरगा में मदऊ किया था और उसमें उन्होंने तोशाखाना केस से मुतालिक बात की थी। आप उसको यूट्यूब पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम उनका लिंक दे रहे हैं। अब जब फ़ैसला आ गया है तो मेरे ख़्याल में जिस तरह पार्टी फंडिंग केस में अगर असल क्रेडिट अकबर इस बाबर को जाता है तो इस मामले में असल क्रेडिट वो राना इब्रार खालिद को जाता है। तो आज मैंने उनको ज़हमत दी है कि उनसे जान सकें कि कैसे उन्होंने इस मामले को उठाया और वो यहाँ तक कैसे पहुँचा और अब भी इस मामले के बहुत सारे गोशे हैं, अहम तरीन गोशे हैं कि जिसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है। तो वो पहलू और वो गोशे भी आज राना साहब के साथ डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया राना साहब। और सबसे पहले शुरू से ही करते हैं बात जी कि आपको 23 नवंबर 2020 को आपने इस मामले को उठाया, हुकूमत से तफसीलात मांगी, तो क्या इतलात थी आपके पास जब आपने इसको इनिशिएट किया? और कोई नून लीग ने लिफाफा वगैरह दिया था, क्या चक्कर था? अच्छा, आप तो आदी हैं ट्रोलिंग के और भी बहुत सारे सीनियर दोस्त हैं, लेकिन जितनी अब कल परसों से मेरी ट्रोलिंग हो रही है वो यही बातें हो रही हैं। तो मैं आपको बल्कि थोड़ा सा शिकवा भी करना था। जब मैं आया जियो के दफ्तर में तो मैं आता हूँ मोटरसाइकिल पर, वो सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं नीचे, वो देखते हैं कि मोटरसाइकिल पर बंदा आ रहा है और फिर मैं कहता हूँ सलीम साहब के पास जाना है, उनके प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग है या शाहजेब खान साहब का प्रोग्राम। वो यकीन नहीं करते, वो कहते नहीं बैग की तलाशी दो, आप इधर आओ, स्कैनर से गुजरो। मतलब ये आपको मैं फ़ोटो भेज दूंगा, आप दिखा दें कि मेरे क्या लिविंग स्टैंडर्ड है, मेरे हालात क्या हैं। तो लिफाफा जो लेते हैं वो ऐसे नहीं। तो मुझे इमरान खान की तरफ से ब्रीफ केस ऑफर किए गए। तो इमरान खान से ब्रीफ केस? मुझे कहीं से लिफाफा लेने की क्या ज़रूरत थी? अगर मैं लेता, मुझे तो ब्रीफ केस ऑफर किए गए। नहीं, किसने किया? मुझे अहमद नवाज सुखेरा जो सेक्रेटरी कैबिनेट में थे उस वक्त भी, अब भी हैं, उन्होंने मुझे बुलाया था
اپنے آفس میں بلایا تھا، کیونکہ وہ تھے پہلے کیبنٹ اس میں تھے، پرائیویٹائزیشن سیکٹری ہوتے تھے، پھر کامرس سیکٹری، میں اکانومی جرنلسٹ ہوں، اکانومی بیٹ ہے میری، تو ان کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا تھا، آنا جانا ہوتا نہیں تھا۔ تو کیا آفر کیا تھا انہوں نے مجھے بلایا تھا کہ چائے پیے میرے ساتھ، میں چلا گیا، اور وہاں پر جب میں گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ کل مجھے بلایا تھا پرنسپل سیکرٹری ٹو پی ایم نے، اور اس میٹنگ میں عمران خان بھی موجود تھا، تو ان کا کہنا تھا کہ پرنسپل سیکرٹری ٹو پی ایم اعظم خان نے مجھے کہا ہے کہ ایٹ اینی کاسٹ یہ معاملہ ختم کرواؤ، ودرا کرواؤ۔ ہاں تو مجھے سکیرا صاحب نے کہا کہ آپ یہ اپنی آر ٹی آئی ریکویسٹ جو ہے اپلیکیشن ودرا کر لیں، آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، آپ جو چاہتے ہیں میں آپ کو دلوا دوں گا۔ اچھا، جی، اماؤنٹ وغیرہ نہیں بتائی، مطلب صرف اس نے یہ کہا کہ آپ جو چاہتے ہیں ہاں آپ اپنی منہ مانگی قیمت لے لو۔ ہاں، تو آپ پھر کیوں ڈٹے رہے؟ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں میں آپ موٹر سائیکل کی بجائے آپ اچھی سی گاڑی میں آتے ہیں وہ تو میں نے ان سے کہا کہ سکیرا صاحب گزارش یہ ہے کہ میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، آپ مجھے بھائی کہتے ہیں، تو میری بھی ایک ریکویسٹ مان لیں، آپ آف دی ریکارڈ مجھے اس فائل کی کاپی دے دیں، جو عمران خان کے گفٹس کی فائل ہے، آف دی ریکارڈ اس کی کاپی دے دیں۔ آپ جانتے ہیں ہم سورس کبھی بھی ڈسکلوز نہیں کرتے، میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ سورس نہیں ڈکلیئر کروں گا، آپ مجھے دے دیں اور میں ودرا کر لیتا ہوں۔ تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، دیکھو یار بات یہ ہے کہ عمران خان کو بھی پتہ ہے کہ فائل کس کے پاس ہے، وہ تو میری کسٹڈی میں ہے، لہٰذا میں اگر دوں گا تو پھر تو مسئلہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا دیکھیں سکیرا صاحب، میں نے اسی لیے آپ کے ساتھ میرا تعلق تھا، آپ کی سیفٹی کے لیے میں پاکستان انفارمیشن کمیشن میں کیا، رائٹ آف ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ 2017 کے اندر اسپیشل کلاز ہے، اس کے اندر درج ہے، حالانکہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے نا جب کوئی اسٹیچری باڈی آرڈر دے رہی ہے۔ نہیں، آپ ڈیٹیل کیوں مانگ رہے تھے؟ آپ کو کوئی خبر ملی تھی کہ معاملہ میرے پاس ہوا ہے؟ خبر تھی، نومبر 2020 میں میرے سورسز نے بتایا تھا، کریڈیبل سورسز نے، کہ توشہ خانہ میں بہت بڑی واردات ہوئی ہے، تو میرے پاس کچھ ثبوت موجود تھے۔ ٹھیک، مطلب ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اینڈ پارٹ ہے کہ تحفے کہاں بیچے گئے اور کس کی طرف سے پیمنٹ ہوئی تھی توشہ خانہ میں، اس کے ثبوت میرے پاس موجود تھے، ایویڈنس تھے۔ اب میں کیونکہ وزیر اعظم کے اگینسٹ جا رہی ہے سٹوری، تو صرف سورسز کے اوپر میں سٹوری نہیں چھاپ سکتا تھا، تو میں نے پھر رائٹ آف ایکسیس ٹو انفارمیشن کو ایکسرسائز کیا، جو کہ ہر پاکستانی کا حق ہے، اور سرکاری ڈپارٹمنٹ 10 دن میں وہ انفارمیشن دینے کے پابند ہیں۔ لیکن آج اب دیکھیں کہ ہم اکتوبر 2022 میں بیٹھے ہیں، میں نے 23 نومبر 2020 کو یہ آر ٹی آئی ریکویسٹ بھیجی تھی، آج تک نہیں ملا ہے۔ اس دوران کئی مراحل آئے، اس نئی حکومت نے بھی نہیں دیا آپ کو؟ نئی حکومت نے بھی مجھے نہیں دیا۔ آپ نے پھر مانگی ہے ان کی نہیں، حکومت؟ ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے، مانگی ہے میں نے، بالکل مانگی ہے۔ ہاں، پاکستان انفارمیشن کمیشن نے خط لکھا ہے اس نئی حکومت کو بھی، لیکن مجھے جو میں انفارمیشن مانگ رہا ہوں وہ نہیں ملی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے، جو یہ ریفرنس تھا، یہ تو ایک پارٹ ہے چھوٹا نہیں، سا۔ اس سے آپ مطمئن نہیں ہوئے؟ آپ کی محنت رنگ نہیں لائی ہیں؟ اور کیا چاہتے ہو؟ اس بیچارے کو نااہل قرار دیں؟ مطمئن ہوں اس میں صافی صاحب، آپ جانتے ہیں کہ ایک جرنلسٹ کی زندگی کی جو کمائی ہوتی ہے، کھٹیا بٹیا ہم سرائکی میں کہتے ہیں، وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی سٹوری ایشو بن جائے اور وہ ثابت بھی ہو، کیونکہ بہت سارے ہمارے صحافی دوست ہیں جن کی سٹوریاں ایشو کریٹ ہو جاتی ہیں، نیشنل ایشو بن جاتی ہیں، 1 دن کے لیے، 2 دن کے، مہینے کے لیے، مگر وہ بدقسمتی سے کورٹ میں جا کر وہ سٹوریاں گر جاتی ہیں۔ گر جاتے۔ لیکن یہ بہت بڑا پرائیڈ ہے ایک صحافی کے لیے کہ میں نے جو سٹوری ایکسپلور کی وہ کورٹ میں بھی جا کر ثابت ہوئی، اور اس پہ تو اب مور تصدیق ثبت ہو گیا۔ 2 مثالیں ہیں کہ ایک جرنلسٹ کی سٹوری سے کوئی وزیر اعظم نااہل ہوا۔ ایک عمر چیمہ صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، آپ کے بھی دوست ہیں، ان کی سٹوری تھی پناما لیکس کی، جس پر ایک پرائم منسٹر نااہل ہوا تھا، اور دوسرا یہ پرائم منسٹر ہے کہ وہ جا کر نااہل ہوا ہے ایک صحافی کی سٹوری پر، تو یہ میرے لیے پرائڈ ہے، اور آپ کے یہی لیے چاہیے تو پھر ہوتا تو پی ٹی آئی والے آپ کو ٹرولنگ کے لیے تو تیار رہنا یہی چاہیے۔ چاہیے ہوتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے کہ ٹھیک ہے، جے کرو میری طرح۔ میرے پاس بھی گوڈالا آ جائے، پراڈو آ جائے، میرے گھر والے مطمئن ہوں گے، میری والدہ روز مجھے کہتی ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے ساری زندگی، کیا کمایا ہے، میرے رشتہ دار بھی کہتے ہیں، مطلب وہ تو مطمئن ہو جائیں گے، لیکن جس طریقے سے آج میں مطمئن ہوں ویسا مطمئن کوئی شخص نہیں ہوتا۔
میں اپنی زندگی سے جس طرح اپنے کیریئر سے مطمئن ہوں ویسا مطمئن کوئی شخص نہیں. نہیں لیکن ایک بعض اوقات اصل میں ہم صحافیوں کا کام یہ بھی ہے نا کہ ہم شک بھی کریں نا اور شک سے پھر جا کے پھر حقیقت تک پہنچتے ہیں. مثلا ہم بھی کئی اسٹوریز پہ جب کام کرتے ہیں لیکن تھوڑی سی محنت کر کے جب نہیں ملتی, کنفرمیشن نہیں ہوتی تو پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں. لیکن آپ اس کے پیچھے لگے رہے, عدالتوں تک بھی معاملہ گیا, ہائی کورٹ تک بھی گیا, تو اس سے کچھ شک پیدا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا بھی ایجنڈا تو نہیں تھا اور کہیں نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا کسی اور نے جو ہے تو اس کام پہ نہیں لگایا تھا اور کوئی لفافہ وغیرہ تو نہیں دیا تھا. یعنی ایک عام رپورٹر اس انتہا تک جائیں تو کیوں جائے؟ اب اکبر اس بابر تو چلو ان کا ایک ذاتی وہ بھی تھا, متاثر ہوئے تھے تو وہ اگر فالو کر رہے تھے تو اس کی ایک وجہ تھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک جرنلسٹ کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت بڑی سٹوری ہے اور بہت بڑا فیکٹ ہے, یا تو مجھے ڈاؤٹ ہو نا کہ پتہ نہیں یہ فیکٹ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا. مجھے پتہ ہے یہ بہت بڑا فیکٹ ہے اور میں اس کو پیچھے اس کے کیوں ہٹوں, میں اس کو کیوں چھوڑ دوں. اس کا مطلب یہی ہے نا کہ پھر میں عمران خان سے پیسے لے لیتا. اگر میں فری میں بھی چھوڑ دوں لیکن کام تو وہی کر رہا ہوں نا جو پیسے لے کر سٹوری چھوڑ دیتے ہیں. اگر میں پیسے لیے بغیر بھی چھوڑ دوں تو غلط ہے نا. تو اسی لیے میں لگا رہا, میں نے کہا کہ میں لیکن آپ ہمارے اوپر کچھ میں بھی سمجھتا ہوں اور کچھ آپ بھی بتا رہے تھے کہ بہت سارے پہلو ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں. وہ کون کون سے سامنے نہیں آئے کیونکہ مجھے ابھی تک میری مانگی گئی انفارمیشن لیٹر اینڈ اسپرٹ نہیں ملی ہے اس گورنمنٹ سے بھی. اس میں سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ جو میرا کویسچن نمبر 2 تھا کہ عمران خان نے جتنے تحائف توشہ خانہ سے ریٹین کیے ہیں, عام زبان میں خریدے کہا جاتا ہے لیکن قانونی زبان میں ریٹینشن ہے, ان کی ڈیٹیل اسپیسیفیکیشن نہیں ہے. آپ کے پاس کاپی ہے اس ریفرنس کی پوری, اس میں سارے تحفوں کی یہ لسٹ ہے آپ کے پاس, تفصیل نہیں ہے یہ لسٹ ہے. اس میں تحفے کا نام لکھا ہوا ہے, آگے قیمت لکھی ہوئی ہے, آگے پیمنٹ لکھی ہوئی ہے, اس سے آگے ڈیٹ لکھی ہوئی ہے. اس سے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب مطلب ایک گفٹ ہے, لکھا ہوا ہے ایک ریسٹ واچ, 1 ریسٹ واچ, آگے کمپنی کا نام گرائف لکھا ہوا ہے, رولیکس لکھا ہوا ہے. کیا اسپیسیفیکیشن ہے اس کی, یہ کون سے ماڈل کی گھڑی ہے؟ میں نے مانگی تھی ڈیٹیل اسپیسیفیکیشن. ان کیس آف وہیکل انجن نمبر, چیسس نمبر مانگا تھا. ان کیس آف الیکٹرانکس میں نے EMI نمبر تک مانگا تھا. وہ جب ملے گا تو اس کمپنی کی ویب سائٹ کے اوپر پرائسز, مثلاً اس میں یہ ایک ہے نا 1 واچ رولیکس جینٹس, 1 واچ رولیکس لیڈیز, 1 آئی فون, 2 جینٹس سوٹس. آئی فون کون سا ہے؟ i12 ہے, i11 ہے, i10 ہے, مطلب اس کے حساب سے پرائس ہوتی ہے. اور اس کی جو ٹوٹل انہوں نے پرائس نکالی ہے تو وہ 17,23,000 ہے جی, اور انہوں نے جو ہے وہ ریٹین کیا ہے 3,38,000 روپے. جی, تو مطلب 20% ہے. ہاں 20%. اس میں ایک اور گھڑی ہے جس میں لکھا ہوا ہے 1 ریسٹ واچ, بریکٹ میں گرائف لکھا ہوا ہے, GRAFF. ہاں, وہ گرائف ملٹی نیشنل کمپنی ہے, رولیکس سے بھی بڑی کمپنی ہے. یہ ڈائمنڈ واچ بناتی ہے. جو دبئی میں گھڑی بکی تھی وہ گرائف کی تھی, رولیکس کی نہیں تھی. وہ محمد بن سلمان کراؤن پرنس سعودی عرب نے اسپیشلی بنوائی تھی, جس کے اوپر پاکستان کو پرائس بھی پے کرنی پڑی ہے کہ ہمارا جو $6 بلین کا پیکج تھا سعودی عرب سے وہ معطل ہو گیا. وہ اس کی وجہ سے معطل ہوا تھا, اس گھڑی کی وجہ سے. اور آج تک یہ حکومت بحال نہیں کروا پائی, ان کی اتنی ناراضگی ہو گئی تحفہ بیچنے پر. اچھا, یہ جو اس میں تو ظاہری بات ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں تو وہ نہیں ہے, وہ تو صرف ان کے ایسٹس کی بات ہے کہ کنسیلمنٹ کی بات ہے. لیکن آپ کی معلومات کیا کہتی ہیں کہ یہ جب انہوں نے مثلاً توشہ خانہ سے ریٹین کی ہے تو اس کی پیمنٹ عمران خان صاحب نے خود کی ہے یا کسی اور نے کی؟ پہلے تو یہ بات ہے کہ جو چیز سپوز ایک مثال کے طور پر 1 کروڑ کی تھی, ڈپٹی سیکرٹری انچارج توشہ خانہ ہولی سولی ہوتا ہے پرائس اسیسمنٹ کرنے میں. اس نے 1 کروڑ والی چیز کی 15 یا 20 لاکھ روپے قیمت مقرر کی, پھر اس 20 لاکھ کا 20% پے ہوا توشہ خانہ میں, مطلب نیشنل ایکسچیکر میں, قومی خزانے میں. اچھا, میرا جو لاسٹ 5واں کویسچن ہے وہ اسی کے بارے میں ہے, جو پیمنٹ ہوئی ہے پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے فرام وچ اکاؤنٹ ٹرانزیکشن ہوئی ہے. میں نے اکاؤنٹ ٹائٹل, اکاؤنٹ نمبر, اکاؤنٹ ہولڈر کا نام, بینک نام, برانچ نام مانگا ہے میں نے. آج تک مجھے یہ نہیں دیا جا رہا.
اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ تحائف مطلب خریدنے سے پہلے بیچ دیے گئے تھے. اچھا. اور جو پیمنٹ ہوئی ہے وہ عمران خان کے اکاؤنٹ سے نہیں ہوئی ہے, وہ اچھا. خریدار کے اکاؤنٹ سے ہوئی ہے. خریدار کے اکاؤنٹ سے کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں یہ نیب کیس ہے, کیونکہ یہ تو صرف وزیر اعظم ریٹین کر سکتا ہے. جی, خریدار کے اکاؤنٹ سے پیمنٹ ہونا غیر قانونی ہے. یہ نیب ایکٹ کی خلاف ورزی ہے. یہ سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف جو توشہ خانہ ریفرنس نیب کا چل رہا ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو پیمنٹ ہوئی تھی گاڑی کی وہ اومنی گروپ کے اکاؤنٹ سے ہوئی تھی. تو یہ عمران خان صاحب نے جو چیزیں ریٹین کی ہے جی, تو اس کی پیمنٹ کس کے اکاؤنٹ سے ہوئی ہے؟ اس کی پیمنٹ زلفی بخاری کے اکاؤنٹ سے بھی ہوئی ہے, اور اس کی دوسری جو اے ٹی ایم سی ان کے اکاؤنٹ سے بھی ہوئی ہے. وہ ایک مجھے نام نہیں آتا, وہ سینیٹر ہے پی ٹی آئی کا جو وہ بڑے بڑے نعرے لگاتا ہے اسٹیج کے اوپر, فیصل جاوید. ہاں, اس کے بھائی کے ہے غالباً, اس کے اکاؤنٹ سے پیمنٹ ہوئی ہے. خرم جاوید جو ہے, جی جی, اور ان کا اے ڈی سی تھا. ہاں, یہ ریسیپینٹ جو ہے نا, ریٹینر جو ہے, اس کے اکاؤنٹ سے اگر پیمنٹ نہیں ہوئی ہے تو یہ نیب کلاس کی خلاف ورزی ہے. اچھا, یہ پیسے مثلا ایک تو یہ کہ قانون تو یہ ہے کہ وزیر اعظم وہ پیمنٹ کر کے اس کو صرف ریٹین کر سکتا ہے, یعنی اپنے پاس رکھ سکتا ہے. ریٹین کرنے کا مطلب ہے اپنے پاس رکھنا, خود استعمال کریں. آگے بیچنے کا ویسے بھی غیر اخلاقی سمجھا جاتا ہے. جو رولز اینڈ پروسیجر ہے اس میں ریٹین لکھا ہوا ہے, پرچیز نہیں لکھا ہوا. ہاں, ریٹین کا مطلب ہے اپنے پاس رکھنا. اس کے پیچھے جو اس کی ایگزیکٹو سمری تھی وہ میرے پاس وہ بھی ہے, اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ جو اس کا ریشنل ہے ریٹین کرنے کا وہ یہ ہے کہ فلاں ڈگنیٹری نے مجھے یہ تحفہ دیا تھا, میرے لیے یہ یادگار ہے, میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں. اس لیے یہ گنجائش دی گئی ہے کہ دوست ملک کے کسی بڑی شخصیت نے دی ہو تو آپ وزیر اعظم کہے کہ یار چلو میں اپنے ساتھ اس کو بطور ریکارڈ رکھتا ہوں. مجھے ٹرولنگ ہو رہی ہے, لیکن یہ صاحب مجھے ٹرولنگ ہو رہی ہے, میری سوشل میڈیا کے اوپر گالیاں نکالی جا رہی ہیں کہ جی آپ نے پچھلے حکمرانوں کے بارے میں کیوں نہیں کی اسٹوری دی ہے, ان کا کیوں نہیں کیا. تو میں آج آپ کے اس پروگرام کے ذریعے, آپ کے چینل کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہوں ان نادان دوستوں کو کہ ان میں اور عمران خان میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ جو پچھلوں نے تحفے اپنے پاس رکھ لیے, ریٹین کیے, بے شک سستے رکھے ہوں گے, سستے رکھے ہیں تو ان کو جرمانہ ہو جائے گا نا. یعنی زرداری گیلانی وغیرہ نے آگے بیچے نہیں, اپنے پاس رکھ لیے. آج بھی وہ کیس فیصلہ ہو جائے, جو لیگل پوزیشن ہے اس پر اندر نہیں جائیں گے وہ لوگ. ان کو یہ کہا جائے گا کہ جو پوری قیمت تھی وہ پے کر دو, ہو سکتا ہے 10% جرمانہ لگ جائے, فائن لگ جائے. لیکن عمران خان نے کیا ہے کہ وہ تحفے اپنے پاس نہیں رکھے بلکہ بیچ دیے ہیں. تو اب آپ خود سوچیں, آپ نے کسی کو برتھ ڈے کا گفٹ بھی دیا ہو, وہ جا کر بازار میں بیچ دے, آپ کو کتنا برا لگے گا. اور انہوں نے خلاف ورزی کی ہے قانون کی. انہوں نے پورا ایک اور سرکاری خزانے میں پیسے بھی ان کے اکاؤنٹ سے نہیں بلکہ دوسروں کے اکاؤنٹ سے گئے. انہوں نے بزنس کیا ہے تحفوں کا, کہ انہوں نے پریما فیشی پورا ایک پلاننگ کی کہ پہلے انڈر پرائسنگ کروائی گئی ایک گفٹ کی, وہ سستا لیا گیا اور لینے سے پہلے بیچ دیا گیا. جس طرح سرکاری ملازم کو وہ کسی سرکاری اسکیم میں پلاٹ اناؤنس ہوتا ہے تو وہ پہلے ہی بیچ دیتا ہے اسٹامپ پیپر کے اوپر, اسی طرح انہوں نے پہلے بیچ دیا اور خریدار کے اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن ہوئی. جتنے کا خریدا گیا اس سے کوئی 200% 300% مہنگا مارکیٹ میں بیچا ہے. اچھا, تو یہ تو چیزیں انہوں نے پیمنٹ کر دی اور ان لوگوں کو مل گئی جنہوں نے پیمنٹ کی ہے سرکاری خزانے کو, تو عمران خان کو پھر اس کے واپسی اس کے بدلے میں کوئی کچھ ملا ہے؟ انہوں نے کروڑوں روپے کمائے ہیں. اچھا, پھر یعنی ان کے اکاؤنٹ سے نہیں گئے ہیں لیکن ان کے اکاؤنٹ میں پھر واپس پیسے آئے ہیں نا. انہوں نے کروڑوں روپے کمائے ہیں کہ مطلب ایک اگر گھڑی ہے وہ 10 کروڑ روپے کی ہے تو جو سرکاری خزانے میں جمع کرائے گئے وہ 20-25 لاکھ روپے جمع کرائے گئے, اور وہ بھی جس کو بیچا گیا اس خریدار نے جمع کرائے یا مڈل مین نے جمع کروائے. لیکن جب بیچا گیا تو عمران خان کو پورے پیسے ملے مارکیٹ پرائس کے مطابق. اچھا, تو یہ تو انہوں نے کاروبار کیا ہے نا.
یہ کہتے تھے، آپ کو یاد ہے کہ یہ کہتے بندہ کہ کافی ذہین ہے بالکل ذہین ہے کہ دیکھیں وہ کیا کہتے تھے جلسوں میں کہ کاروبار نہیں کروں گا، جب میں وزیر اعظم بنوں گا تو میں بزنس نہیں کروں گا نواز شریف کی طرح. اچھا کل میں سن رہا تھا، میں تو خیر اس وقت اتنا اندازہ تھا جب آپ کے ساتھ عمران خان کی حکومت میں پروگرام کیا تھا کہ آپ پہ پریشر بہت زیادہ ہے باقی اس کو، لیکن کل میں سن رہا تھا شاہ زیب خان زادہ کی پروگرام میں کہ آپ کے خلاف انہوں نے کوئی انتقامی کارروائیاں بھی کی. بہت زیادہ کی ہیں، کوئی ایک کی ہو بتاؤں میں؟ میرے خلاف بھی کی ہیں، پاکستان انفارمیشن کمیشن کے کمشنروں کے خلاف بھی کی گئی ہیں. ہاں ان کو بھی دھمکایا گیا. وہ جس کمشنر نے فیصلہ لکھا تھا اس میری اپیل کے اوپر، زاہد عبداللہ ان کا نام ہے اور وہ اسپیشل پرسن ہے، نابینا ہے، ان کو باقاعدہ دھمکی دی گئی کہ بھائی آپ تو دیکھ ہی نہیں سکتے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں سے کیا آیا اور آپ کو ہٹ کر کے چلا گیا. یہ تک ان کو کہا گیا. اور سیکرٹری کیبنٹ ابھی احمد نواز سکھیرا نے تو آمنے سامنے بیٹھ کر ان کو دھمکی دی تھی، لوگوں کے سامنے دھمکی دی. انہوں نے کہا تھا کہ وفاقی حکومت سے بڑا بدماش کوئی نہیں ہوتا، آپ دیکھ لیں اتنا پرسو کر رہے ہیں، آپ پرو ایکٹیو ہیں. ہم اچھا، اور آپ کے ساتھ کیا کچھ کیا؟ ہاں، اس کے علاوہ سیکرٹری جو چیف انفارمیشن کمشنر ہیں، چیئرمین ہیں پاکستان انفارمیشن کمیشن کے، اعظم خان، وہ سابق سیکرٹری انفارمیشن بھی ہیں، ان کو بلا کر کہا گیا کہ آپ ریزائن لکھیں، آپ نے فیصلے پر دستخط کیے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں ریزائن نہیں لکھوں گا، آپ سینٹ میں بھیج دیں، ایک سینٹ کی کمیٹی کے ذریعے ان کمیشنروں کو فارغ کیا جاتا ہے، آپ اپنی کارروائی کریں، مجھے فارغ کرنا ہے تو کر دیں، میں ریزائن نہیں لکھوں گا. اور میرے خلاف جو اچھا ایک اور بات بھی بتا رہا ہوں کہ پاکستان تو ان کو پھر فارغ کیا گیا کہ نہیں کر سکے. اچھا لکھا تھا لیکن سینٹ نے ٹیک اپ نہیں کیا. ٹھیک. اچھا ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جو آج تک پہلے بھی نہیں آئی ہے منظر عام پر، جرگے میں بھی نہیں آئی تھی، کہ پاکستان انفارمیشن کمیشن میں میرے کیس کی فائل چوری ہو گئی تھی، فائل غائب ہو گئی تھی، اور مجھے کمیشن نے بلایا تھا. میرے پاس جو فائل تھی میں نے ان کی فوٹو کاپی کروا کے دی تھی، اور انہوں نے باقاعدہ کمیشن بیٹھا تھا، 3 ممبر کمیشن بیٹھا تھا کہ جو اپلیکینٹ ہیں، اپیلنٹ کی سپورٹ سے ہم نے ری جنریٹ کی ہے فائل، یہ باقاعدہ ڈیسیژن دیا تھا انہوں نے، اور وہ میری طرف سے فوٹو کاپی فائل کے اوپر انہوں نے سٹیمپ لگا کر ان کو اصل ڈکلیئر کر دیا تھا. یہ فائل بھی چوری ہو گئی تھی. اچھا ہاں، اس کے علاوہ میرے گھر پر ایجنسیوں کے لوگ آتے رہے، میری والدہ کو دھمکیاں دی گئیں کہ میری نگرانی ہوتی رہی، میرے پیچھے ایک گاڑی ہوتی تھی، مجھے اخبار کی نوکری سے نکلوایا گیا، پھر میں نے ایک چینل جوائن کیا تھا، وہاں سے مجھے نکلوایا گیا، اور سوات ہم گئے 2021 کی گرمیوں میں، ہم 3 دوست تھے، وہاں پر پی ٹی آئی والوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا تھا سیدو شریف میں. اچھا. اور وہاں جو ہے ہم تھانے گئے، ہماری ایف آئی آر نہیں ہونے دی گئی. ہماری ایف آئی آر نے، وہ منشی نہیں تھا، محرر نہیں تھا، لیکن ایک بندہ محرر بن کر بیٹھ گیا، اس سے زبردستی فوٹو کاپی ریسیو کروا لی تھی ہم نے، لیکن ایف آئی آر نہیں ہوئی. صاحب یہ تو ماضی کی بات ہے. اس وقت بھی میرے خلاف انتقامی کارروائیاں پنجاب میں جاری ہیں. میرا تعلق راجن پور ڈسٹرکٹ سے ہے. میرے بھائی کے خلاف عورت کے اغوا کا جھوٹا پرچہ کرایا گیا، اور اس کے پیچھے پی ٹی آئی والے تھے. اچھا وہ لوگ ہمارے ہمسائے ہیں، ہم نے کہا یہ کیسے ہمارے خلاف کر سکتے ہیں، بعد میں پتہ چلا تو وہ پی ٹی آئی والے ہیں. اچھا میں کیونکہ جرنلسٹ تو ہیں میں نے اندر کی خبر نکالی کہ معاملہ کیا ہے. معاملہ یہ نکلا کہ اس عورت کو رشتہ داروں کے پاس کراچی بھیج دیا تھا. پھر میں یہاں سے آپ کے پروڈیوسر کو بھی بتا رہا تھا، میں یہاں سے میں نے کئی چکر لگائے راجن پور کے، صرف اس خاطر پولیس کو تیار کیا، گاڑی کرائے پر کی، اور کراچی راجن پور سے میں پولیس کو لے گیا، وہاں سے عورت میں نے برآمد کروائی کراچی سے، اور وہ پولیس نے پھر اپنے چلان میں لکھا. لیکن ابھی بھی پھر انہوں نے ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، ہائی کورٹ ملتان بینچ میں، پنجاب ہائی کورٹ، کہ نہیں یہ عورت کا اور میرے بھائی کا ڈی این اے ٹیسٹ کرایا جائے، میچنگ کرائی جائے. ابھی وہ پروسیس میں ہم اٹکے ہوئے ہیں. عورت بھی ہم نے برآمد کرا دی کہ ان کے اپنے رشتہ داروں کے پاس تھی. اس کے باوجود آج تک جو ہے میرا بھائی ایکیوزڈ ہے، اور یہ ہماری فیملی کی ایک ٹینشن بنی ہوئی ہے کہ یہ انتقامی کارروائیاں ہیں، ختم نہیں ہو رہی ہیں ہمارے. لیکن یہ اخبار سے نکالنا، ٹی وی سے نکالنا، یہ سب کچھ آپ سمجھتے ہیں یہ اسی وجہ سے عمران خان صاحب کی حکومت آپ کے خلاف؟ مجھے اس ادارے کے مالک نے بتا کر کہا کہ جب میں نے
ज्वाइन किया टीवी चैनल, तीसरा दिन था मुझे, तो सीईओ ने मुझे बुला कर कहा कि मुझे फ़ोन आया है और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता आपको। अच्छा। मैंने कहा आपकी बड़ी मेहरबानी। खैर उन्होंने मुझे 1 महीने की सैलरी दे दी थी, वो अच्छे आदमी हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बताया, सिर्फ शक की बात नहीं है, दोनों जगहों पर मुझे बताया। इसके अलावा भी मतलब मैं जहाँ पर जाता हूँ तोशा खाना का टैग मेरे साथ लगा हुआ है। अब बदकिस्मती से ज़्यादा मीडिया के इदारे पीटीआई के सपोर्टर हैं, वो कहते हैं कि आपका तो तोशा खाना का मसला है, लिहाजा हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप उसके बाद यानी किसी चैनल, किसी अखबार कहीं पर मेरी जॉब नहीं हो सकी है। एक इंटरनेशनल इदारा है अरब न्यूज़, उनके साथ मैं एक पार्ट टाइम कर रहा हूँ फ्रीलांसर के तौर पर। उनकी मेहरबानी है कि चलो वो प्रेशर में नहीं आता है, वो इधर मेरी स्टोरियाँ छप जाती हैं, लेकिन मुस्तकिल जॉब मेरी 25 साल हो गए हैं, मुझे नहीं हो पा रही कहीं पर भी, क्योंकि ज़्यादातर मीडिया के ऊपर पीटीआई का इन्फ्लुएंस है, इस वजह से। बहुत शुक्रिया राना अबरार खालिद साहब, और मुझे इंतहाई अफसोस है और हमारी हमदर्दी आपके साथ है कि अपनी एक फ़र्ज़ निभाते हुए और एक हकीकत सामने लाते हुए आपको इतनी सहुवतों का सामना करना पड़ा और करना पड़ रहा है। लेकिन बहरहाल वो जो कहते हैं कि हक़ और सच की बिलाखिर फ़तह होती है, और ये आज के हुक्मरानों के लिए भी, या आज जो ताकतवर है उन सब के लिए सबक है। कल भी मैंने आपके उस पे वो ट्वीट किया है, ताकि सरवरी ज़ेबा फ़क़त उस ज़ात बेहमता को है, हुक्मरा है एक वही बाकी बुतान हाज़री। तो असल ताकत अल्लाह है, दायमी हुक्मरानी उसकी है, वक्त बदलता रहता है, और हमारी दुआ है कि आप सहाफ़त की ज़िंदगी में भी इसी तरह कामयाब रहें, इज़्ज़त से रहें, महफूज रहें। बहुत शुक्रिया।